फर्स्ट डे से आप लोग कवरेज कर रहे हैं मुख्तलिफ स्पॉट्स पे। जैसे मैं शुरू में आप लोगों को मैंने कहा था कि ये सिर्फ एक डेजर्ट रैली नहीं है, ये कंप्लीट पैकेज है फॉर टूरिस्ट। और जिस तरह मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया कि यहाँ पे पहुँचना एक वाकई एक दुशवार सफ़र है, एक बहुत लंबा सफ़र है। ख़ासतौर पर जो सहाफ़ी हजरात आप लोग आए थे इस्लामाबाद से, अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट, कोई इमरजेंसी, कोई रोड ब्लॉकेड हो जाता है तो वो कम से कम 24 से 30 घंटे सफरी उसमें लग जाते हैं। तो उस सब के बाद जब वो यहाँ आते हैं, इस गिलगित बल्तिस्तान में जब आ जाते हैं, तो यहाँ सीजन्स के हिसाब से कल्चरल इवेंट्स होते हैं, सीज़न के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। तो एक शख्स जो एक इवेंट में आ रहा है, एक टूरिस्ट जो एक इवेंट में आ रहा है, तो उसको उसी इवेंट से रेलिवेंट उनको उस सीज़न से रेलिवेंट इवेंट्स मिलते हैं। तो सरफरंगा 7 डेज़, टूर डी खुंजराब, ये हमारे मेजर बड़े इवेंट्स हैं। इन इवेंट्स में हमने कोशिश ये की होती है कि साल भर के जो हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जो डिफरेंट हमारे स्पोर्ट्स हैं, लोकल स्पोर्ट्स हैं, उन सबको हम इन 3-4 दिनों में यकजा करते हैं, एक पैकेज के तौर पे देते हैं, ताकि अगर कोई टूरिस्ट इन दिनों में आता है तो उसको साल भर का जो अदरवाइज़ उनको मिलना था, एक्सपोजर मिलना था, वो इन 3 दिनों में मिले। तो इस चीज़ के मद्देनज़र फर्स्ट डे से सरफरंगा गोल्ड डेजर्ट रैली के फर्स्ट डे से यहाँ पे फ्री स्टाइल पोलो के टूर्नामेंट हुए, ज़ाक कंपटीशन हुआ, रॉक क्लाइंबिंग हुई, जो कि यहाँ का खासा है। यहाँ के लोग जफाकश लोग हैं, जो बचपन से जो नस्ल दर नस्ल इन पहाड़ों के साथ नबर्द आज़मा है, तो वो उनके DNA में, उनके खून में ये चीज़ शामिल है। तो ये एक स्पोर्ट्स की सूरत उनके लिए इख्तियार कर गया है। और इसके अलावा दफंग हुआ, मैफंग यहाँ का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, जो कि दिसंबर में अमूमन मनाया जाता है और पूरे बल्तिस्तान रीजन में मनाया जाता है। तो वो मैफंग कल हमने रात को टूरिस्ट के लिए यहाँ पे अरेंज किया था। यकीनन एक ज़बरदस्त किस्म का एक वो था, त्यौहार था, जो कि हमने उनको दिया। तो यूँ हमने 3 दिन में कोशिश की कि जितना मुमकिन हो सकता हो इतना एक्सपोजर दें, इतना लोगों को अपने कल्चर के बारे में, अपने रहन सहन के बारे में, अपने कुजीन के बारे में आगाह करें। और हमारी ये भी कोशिश है कि जो टूरिस्ट यहाँ पे आता है वो एक अच्छी याद के साथ यहाँ से जाए और हमारा एम्बेसडर बने। अगर वो नेशनल है तो पूरे पाकिस्तान में हमारा एम्बेसडर बने, अगर वो इंटरनेशनल है तो पूरी दुनिया में हमारा एम्बेसडर बन के जाए। और फिर मज़ीद मकसद ये है कि इस किस्म की इवेंट का कि हम इसको बतौर प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। अगर हम कहते हैं कि ये कुदरत का अजूबा है, कि सर्द सहरा जिसे आप कहते हैं, कि 4 तरफ पहाड़ है और पहाड़ के दरमियान एक सहरा है रेत का, और इस सहरा के अंदर एक फिर झील है, और फिर इसी सहरा के साथ इंडस बह रहा है। तो ये एक कुदरत का अजूबा है। ये मैंने देखा या आप जो आए उसने देखा, तो बाकी दुनिया जो अभी यहाँ नहीं आई उन तक ये पैगाम, ये मैसेज और ये अजूबा कैसे पहुँचाया जाए, तो उसके लिए इस किस्म के हम इसको बतौर प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। ये इवेंट बनाने का मकसद ये होता है। और इसके साथ इसकी यकीनन हर डेवलपमेंट की, हर इस ज़माने में हर जो आप एक्टिविटी करते हैं उसकी एक कॉस्ट होती है। तो इसकी एक इन्वायरमेंटल कॉस्ट है, दूसरी हमारी कल्चरल कॉस्ट है, कि आहिस्ता आहिस्ता जब टूरिस्ट का फ़्लो बढ़ता है तो आपकी इन्वायरमेंट जो है वो दिन ब दिन मुतासिर होता जाता है। फिर आपके जो कल्चरल्स हैं, आपका जो वैल्यू है, यहाँ का एक यूनिक किस्म के कल्चरल वैल्यूज़ हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर होता है। तो इन 2 एस्पेक्ट्स भी गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली देख रही है, और इसके लिए कानून साजी भी हुई है, रूल्स भी बने हैं। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर्स जो कि मुसाफिर को लेके आते हैं उनको इस मामले में सेंसिटाइज़ किया जाए, टूर ऑपरेटर्स को सेंसिटाइज़ किया जाए, होटलियर्स को सेंसिटाइज़ किया जाए कि वो यहाँ के कल्चर, यहाँ के जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनका एहतराम करें। अगर आप कल्चर का एहतराम नहीं करते हैं, तो अगर आप इनके वैल्यूज़ का एहतराम नहीं करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि टूरिस्ट के लिए एक अच्छे डेस्टिनेशन ये बन सकता है। तो आम लोगों के लिए, पाकिस्तान से आने वाले मेहमानों के लिए मेरा जो पहला पैगाम होगा वो ये होगा कि आप एक ऐसी सरजमीन पे आए हैं जहाँ का एक यूनिक कल्चर है, जहाँ के एक यूनिक वैल्यूज़ हैं। वो अपनी जान की तरह अपने वैल्यूज़, अपने कल्चर, अपने ख़ास तौर पर रिलीजियस वैल्यूज़ जो है उसको अपने दिल के साथ लगा के रखते हैं। तो बतौर इंसान, बतौर मुसलमान, ये सबका फ़र्ज़ है कि हर किसी को अपने हिसाब से जीने का हक़ है। तो आप उनके कल्चर को, उनके वैल्यूज़ का एहतराम करें, और जब यहाँ आएँ तो यहाँ के कल्चर के मुताबिक अपना रहन सहन और
اپنا جو ایکٹیویٹیز ہے وہ الائن کریں. باقی ریس کے حوالے سے یہ ہے کہ کل 122 ریسرز نے رجسٹریشن کی تھی اور ان کا کوالیفائنگ راؤنڈ بھی ہو گیا تھا. آج باقاعدہ فل ریس کا ابتدا ہو چکی ہے. صبح سے اسٹاک کیٹیگری میں ریسنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر پریپیئرڈ کیٹیگری آئے گی. کوئی 3-3:30 کے بجے کے قریب بائکرز ہوں گے. بائکرز کی تعداد تقریباً 38 بائکرز ہیں, جس میں انٹرنیشنل بائکرز بھی ہیں, پہلی دفعہ شامل ہوئے ہیں. 3 بجے ہوگا اور یہ بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ریس ہوتی ہے. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں ضرور شرکت کریں, اس کو دیکھیں, اس کو کور کریں. لوگ اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اور اسی طرح آج رات کو انشاءاللہ یہ اختتام پذیر ہوگا اور پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہوگی. گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی طرف سے ایک اہم اناؤنسمنٹ ہے سرفرنگا کے حوالے سے, منسٹر صاحب کی اجازت سے, کہ سرفرنگا چونکہ 2017 سے چل پڑا تھا اور ایک اس نے مومنٹم پکڑا تھا, لیکن کووڈ کی وجہ سے یہ ڈاؤن ہوا. کووڈ کے بعد لاسٹ ایئر اس کو پھر دوبارہ شروع کیا گیا, تو یہ دوسرا سال ہے. تو ان درمیان میں 3 سال کی کینسلیشن کے باوجود سرفرنگا اس وقت پاکستان کی دوسری بڑی ریلی ہے اور اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے, اس میں دلچسپی بڑھانے کے لیے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے اناؤنس کیا ہے اور FCNA کے تعاون سے, یہ FCNA کی طرف سے ہے, کہ پچھلے 5 سال میں جس ریسر نے سب سے بہتر تھا, ٹورسٹ جب بھی نکلتا تھا کراچی سے, پنجاب سے, سندھ سے, تو وہ سمرز میں وہاں کی گرمیوں کا ستایا ہوا ادھر آتا تھا اور یہاں کی یہ جو خوبصورت علاقہ ہے اور یہاں کا جو ماحول ہے, یہاں کا موسم ہے, اس کو انجوائے کرتا تھا. تو اس پرسیپشن کو چینج کرنے کے لیے کہ گلگت بلتستان صرف سمر ڈیسٹینیشن نہیں ہے, یہاں پہ 4 ڈسٹنکٹ ویدر سیزنز ہیں اور 4 ایسے سیزن ہیں جو کہ پاکستان میں شاید کوئٹہ کے علاوہ, بلوچستان کے علاوہ چند ایک جگہوں میں, بلوچستان کے چند ایک جگہوں کے علاوہ آپ کہیں اور یہ نظارہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو سپرنگ, سمر, آٹم اور ونٹر الگ الگ ڈسٹنکٹ نظر آتے ہیں. اور اسی چیز کو آگے پہنچانے کے لیے ہم نے یوں کیا کہ ہر سیزن میں ہم نے بڑے بڑے ایونٹس کیے. یہی سرفرنگا آپ کو یاد ہوگا 2018-19 میں اگست میں ہوتا تھا, سمر میں ہوتا تھا. اس کو ہم نکال کے آٹم میں لے کے آئے ہیں. رات کو ٹھنڈ بھی محسوس ہوتی ہوگی آپ کو, بلکہ دن کو بھی تھوڑا سا اگر بارش ہو جاتی ہے تو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے, لیکن اس سے یہ ہوا ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ آٹم میں بھی گلگت بلتستان آیا جا سکتا ہے. اٹریکشن اس کی ہے. ونٹر میں ہم نے 7 ڈیز کے نام سے ونٹر گیمز انٹروڈیوس کی ہیں, جو کہ لاسٹ ایئر ہمارا پہلا سال تھا 7 ڈیز کا. 7 ڈیز 1.5 مہینے کا ایونٹ ہوتا ہے. تمام ڈسٹرکٹس میں ونٹر گیمز اور یہاں کی جو روایتی کھیل ہیں جو کہ آہستہ آہستہ ناپید ہو رہے تھے, کرکٹ, فٹ بال اور اسکواش اور بیڈمنٹن کے آنے کے بعد لوکل گیمز جو ہیں وہ ناپید ہو رہے تھے, ان کو ہم نے ریوائیو کیا. لاسٹ ایئر یہ تجربہ ہوا اور ڈسٹرکٹس کے اندر کوئی ہفتے سے 10 دن کے اندر ان کے ایونٹ ہوتے ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں ڈیٹس ڈفرینٹ کے ساتھ. اور پھر ان کی جو ونر ٹیمیں ہیں ان کو گلگت بلتستان کے اندر لاسٹ ایئر ہم ان کو عطاباد جھیل پہ لے کے گئے تھے, تو کسی ایک مقام میں لے جا کے وہ فائنل ہم کرواتے ہیں جو کہ 5 سے 7 دنوں کا ہوتا ہے. تو یہ ٹوٹل 7 ڈیز 7 دن 1.5 مہینے کا ایک پروگرام ہے. اور یہ مزید میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم انوائرمنٹ کے ساتھ کتنا سینسٹیو ہیں. یہ نام جو 7 ڈیز ہے یہ 7 روزہ نہیں ہے. یہ نام 7 ڈیز ہم نے سنو لیپرڈ کے بچے سے لیا جو کہ اپنی آنکھ 7 دن کے بعد کھولتا ہے. تو گویا 7 دن کے بعد اس کو شعور آتا ہے, اپنے احساس ہوتا ہے اپنے انوائرمنٹ کا, اپنی سروائیول کا, کہ اس نے سروائیو کیسے کرنا ہے, اس کی انوائرمنٹ اس کے سے کیا مانگتی ہے. تو اس 7 ڈیز کے ذریعے ہم گویا اپنے پبلک کو اویئرنیس دینا چاہتے ہیں, کہ شعور دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی سروائیول کس چیز میں ہے, آپ کی انوائرمنٹ میں ہے. تو اس میں ہمارے ساتھ پھر اگین WWF فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہمارا مین پارٹنر ہوتا ہے, اور WWF اور تمام انوائرمنٹ ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آنے والے ٹورسٹ کو صرف اور صرف اس پہ ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں. اور ایجوکیشن اپنا ٹورزم ڈپارٹمنٹ اسپورٹس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کرتا ہے, یہ والے ڈپارٹمنٹ صرف انوائرمنٹ پہ ایجوکیشن دیتے ہیں. یوں ہمارا سپرنگ بلوسم ہے اور جشن بہارا ہمارا پولو ٹورنامنٹ ہوتا ہے, بہت مشہور ہے. ٹور ڈی خنجراب ہے, وہ بالکل سپرنگ کے آخر میں, سمر کے شروع میں ہوتا ہے. ٹور ڈی خنجراب اگین بہت بڑا ایونٹ ہے جس میں انٹرنیشنل پلیئرز نے بھی حصہ لیا تھا. کووڈ کے بعد ہو نہیں سکا, انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم وہ بھی کریں گے. تو ان ایونٹس کا مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو آل ویدر
ڈیسٹینیشن بنایا جائے، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب بھی ہوئے، اور اس کامیابی کا میں ایک تو یہ ہے کہ دعویٰ ہوتا ہے، دعویٰ نہیں، آپ کو ثبوت یہ دے رہا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی بڑا ہوٹل چین نہیں تھا، ایک سرینا کے علاوہ۔ اب آپ دیکھیں آپ کے پاس تمام بڑے ہوٹلز آ گئے، اور ہوٹلز پرائیویٹ انویسٹر آتا ہے، پرائیویٹ انویسٹر انویسٹمنٹ اپارچونٹی دیکھ کے، ریٹرن دیکھ کے آتا ہے، تو ٹورسٹ آ رہا ہے، ٹورسٹ کی ریکوائرمنٹ ایکوموڈیشن کے لیے بڑھ رہی ہے، ان کا سٹینڈرڈ ہے، وہ ان کی جو پرچیزنگ پاور ہے، ان کی پیئنگ کیپیسٹی ہے، اس حساب سے انویسٹر آ رہا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس پی سی لیگیسی آ گیا ہے، سرینا نے خود ایکسپینشن کی ہے 4 مزید مقامات پہ، رمادہ آ گیا ہے، اواری ایکسپریس ہے، اسکردو میں بڑے نام آئے ہیں کافی سارے، تو یہ ایک ثبوت ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجی میں الحمدللہ کامیاب ہوئے۔ لاسٹ 5 ایئرس کا ہوگا، اور یہ ہر 5 سال کے بعد دیا جائے گا ان ریسرز کو جنہوں نے پچھلے 5 سال میں سب سے بہتر کارکردگی دکھائی ہوگی، اور سالانہ پھر گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی طرف سے دوسرا اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ہر سال چیمپئن آف دی ایئر کا ایوارڈ دیا جائے گا، اور اس میں وہ تمام کوالیفائی کریں گے جنہوں نے پاکستان کی دیگر ریسز میں بھی حصہ لیا ہوگا، تو سال کے اندر پاکستان کے ہونے والی تمام ریسز میں جو بیسٹ پرفارمر ہوگا اس کو چیمپئن آف دی ایئر کا ایوارڈ دیا جائے گا، اور اس کی پرائز منی بھی 10 لاکھ رکھی جائے گی، لیکن اس کا لازمی جو سوال ہوگا وہ سرفرنگا ہوگا۔ جس نے سرفرنگا میں شرکت نہیں کی ہوگی وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ سرفرنگا میں شرکت لازمی ہے، کیونکہ ہم نے سرفرنگا کا جو ریس ہوگی اس کو 50% ویٹیج دی ہے، ریمیننگ ریلیز کا 50% ویٹیج ہے، تو یوں ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے سال انشاءاللہ ایک بہت بڑا سرفرنگا کا ایونٹ ہمارا ویٹ کر رہا ہے، جس کے لیے ہم آپ سے بھی تعاون کی امید رکھتے ہیں، یہاں کی پبلک سے بھی، گلگت بلتستان کے باسی ویسے بھی تو مہمان نواز ہیں، کھلے دل کے ساتھ آپ کو قبول کرتے ہیں، سب کو قبول کرتے ہیں، اور اس سال جو امپیکٹ ہم نے دیکھا ہے اس کے لیے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آغا خان رورل اسپورٹس پروگرام کے مینیجر یہاں کے، ان کے ساتھ ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، اور یہ اس وقت اسٹڈی جاری ہے کہ اس کا سرفرنگا کا اکنامک امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے، کہ سرفرنگا کا ایونٹ اناؤنس ہونے سے پہلے مارکیٹ میں کیا پوزیشن تھی، سرفرنگا کے دوران کیا ہوئی، اور سرفرنگا کے بعد کیا ہوئی، تو ہم یہ ایک اسسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیا جو گورنمنٹ انویسٹمنٹ کر رہی ہے اس کا ہمیں ریٹرن کیا مل رہا ہے، تو انشاءاللہ آج شام کو وہ فگرز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ اور جو آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ پاگل ہے، وہ ایسا پاگل ہوتا ہے کہ جو جیسے بھی حالات ہوں، جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو وہ فیکٹرز بتائے جو میرے کنٹرول سے بھی آؤٹ، وہ ان فیکٹرز سے بالا ہے، جیسے بھی حالات ہوں اس نے اپنے شیڈیول کے مطابق اپنی پیک سر کرنے کے لیے اور اپنا ایکسپیڈیشن کرنے کے لیے بیس کیمپ میں مقررہ ڈیٹ پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے، یہ جس کے مطابق ہم چیزیں اپنی پلان کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری طرف سے اینڈ سے جو کمزوریاں ہیں وہ اسٹڈی کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ ایک ہمارا ٹور آپریٹر ہے جن کی ہم نے کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے، اس کے لیے ہم پروجیکٹ لے کے آئے ہیں، پھر ہمارا ہائی الٹیچیوڈ پورٹر ہے اور لو الٹیچیوڈ پورٹر ہے۔ لو الٹیچیوڈ پورٹر کا تو لاسٹ ایئر سے ہم نے ٹریننگ بھی سٹارٹ کر دی ہے، پہلا کھیپ ہم نے لاسٹ دسمبر میں نکالی تھی۔ ہائی الٹیچیوڈ پورٹر کے لیے ہمارا EVK2CNR کے تھرو اٹلی کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم 300 لوگ جو ہیں یہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر ہی 3 سال کے اندر ٹرین کریں گے، اس میں ماسٹر ٹرینرز بھی نکلیں گے، تو یہ 2 ایسے فیکٹرز ہیں ٹور آپریٹرز جو کہ اٹریکٹ کر کے لاتے ہیں، ہائی الٹیچیوڈ پورٹر جو ان کی سکسیس کو بہتر کرتے ہیں، تو ان 2 پہ کام ہو رہا ہے۔ اور ایڈونچر ٹورزم میں الحمدللہ پچھلے سالوں سے اس سال اگین 12,000 ہمارے پاس ایڈونچر ٹورسٹ آیا تھا، جو کہ لاسٹ ایئر ہائیسٹ جو ابھی تک ہمارا ہے سمتھنگ 8,000 سمتھنگ ہے، 8,000 سمتھنگ ہے، تو اس پچھلے سال جو ہمارا فگر تھا وہ 12,000 تھا۔ جی یہ صرف اسٹرکچر کافی نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو 80 سے 100 کلومیٹر ہم اس سال بھی لے کے جا سکتے تھے، لیکن صرف اس کا جو لینتھ ہے وہ بڑھانے سے انٹرنیشنل نہیں ہوتا، بہت سارے اور فیکٹرز ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے اہم فیکٹر جو ہے وہ آپ کے لا اینڈ آرڈر کا ہے۔ لا اینڈ آرڈر گلگت بلتستان کا نہیں، گلگت بلتستان کا بھی نہیں، یہ پورے ملک کا لا اینڈ آرڈر کا انٹرنیشنل پہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایمبیسی ایڈوائزری ایشو کر رہی ہوتی ہے، جب ملک کے کسی ایک حصے میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو جاتی ہے، کوئی اور لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ایک ایڈوائزری ایشو ہوتی ہے، اس میں ڈائریکٹلی گلگت بلتستان افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔
تو انٹرنیشنل کرنے کے لیے اگر صرف ٹریک کی لینتھ کا ہوتا تو ہم کر چکے ہوتے ہیں. تو بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو ہماری کنٹرول سے بیونڈ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کے لیے آپ نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز بنانے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے جو ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا اس کا پالیسی بنائی ہے اور اس کو اس سال ہم نے امپلیمنٹ بھی کی ہے. بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی بھی ہوں گی. پھر یہاں کی انوائرمنٹ پالیسی ہے, اس کے لیے ہم نے WWF کو پالیسی بنائی اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے WWF کو, لوکل گورنمنٹ کو, ویسٹ مینجمنٹ کو, ایون بلتستان یونیورسٹی کے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو, ان سب کو انگیج کیا ہے. اس پالیسیز کو جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ آہستہ آہستہ سامنے آتا ہے اور اوور اے پیریڈ آف سرٹین ایئرز وہ امپیکٹ پھر جاتا ہے تو انٹرنیشنل ٹورسٹ پھر آپ کا اٹریکٹ ہوتا ہے. دوسرا آپ کا سوال کہ ٹورسٹ نہیں آیا, میرا نہیں خیال کہ ٹورسٹ نہیں آیا. میں تو پچھلے سال کے نسبت میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہے. پچھلے سال کے نسبت واقعی بہت زیادہ ہے. یہ میں فیکٹس آپ کو آج شام کو انشاءاللہ کلوزنگ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا. انٹرنیشنل بھی ہے, ایون پارٹیسپیشن ہے آپ کے ساتھ. بے شک ہمارا انٹرنیشنل ڈکلیئرڈ ریس نہیں ہے لیکن انٹرنیشنل پارٹیسپیشن ہے, موجود ہیں ہمارے پاس پارٹیسپینٹس ہیں. ٹورسٹ میرے حساب میں پچھلے سال کے نسبت اس سال ہمیں سوشل میڈیا سے جو ہمیں مل رہا ہوتا ہے اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت پذیرائی ہے. لوگ پاکستان کے دور دراز علاقوں سے لوگ اس کو لائیو بھی دیکھ رہے تھے رات کو اور کل ہماری ریسز کو, صبح بھی ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال 135 ہے, 135 ہے. ڈیمانڈ زیادہ تھی, ہم 135 مینیج کر پائے. تو اس سے بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز مقبولیت اختیار کرتی جا رہی ہے. اور دوسرا آپ نے اگر اسٹال میں گھومے, آپ لوگوں سے پوچھیں تو میں ہو کے آیا ہوں, انٹرویوز مختلف لوگوں کے کیے ہیں کہ مقصد ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ یہاں بیٹھ کے وہ اسٹال میں اپنا پروڈکٹ بیچیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ تک ایکسیس ہو جائے, نیٹ ورکنگ ہو ان کی لوگوں کے ساتھ. تو اس میں ہم الحمدللہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں. تو انہی الفاظ کے ساتھ ابھی اوور ٹو یو. اگر آپ کو کوئی سوال ہو, کوئی